बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की लड़ाई के अंदर मजीद शिद्दत आती जा रही है। इस पूरी सूरत हाल के बेनिफिशरी आले जरदारी और आले शरीफ है जो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। लेकिन कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगने का जो मुतालबा किया, आज पिंडी की आवाम ने किस तरह पिंडी वालों को चौंका के रख दिया है। बड़ा हैरान कुन सर्वे है, उसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज एक और डेवलपमेंट हुई है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो जजेस जो है वो मैदान के अंदर आए और अब एक बड़ा तकड़ा मैच पड़ गया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। सियासी रहनुमाओं ने आज एस्टैब्लिशमेंट पर भरपूर यलगार की है। 9 मई से एक दिन पहले एक बड़ा आम इवेंट हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और वहां पर जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर नए सवालात खड़े कर दिए गए हैं। उसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। क्योंकि आजकल आपको इल्म है, खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं, अदालती डेवलपमेंट्स भी होती हैं और फिर सियासी महाज पर भी गर्मा गर्म बयानात होते हैं और ये सारी सूरत हाल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से गायब होते हैं और रियासती जितने भी इस वक्त मीडिया हाउसेज हैं, तकरीबन उनको मैनेज कर लिया गया है। कुछ को धमकी और दबाव कहा जाता है, डाला जाता है और कुछ को वैसे ही जो है वो इश्तिहारात की हड्डी डाली जाती है और वहां पर जो बैठे हुए अक्सरियत एंकर्स हैं वो भी मजबूर होते हैं और उन्होंने उस चैनल की पॉलिसी को फॉलो करना होता है। तो एक मातम शुरू है 9 मई के वाकयात के हवाले से और पेड कंटेंट जो है ये भी सोशल मीडिया के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि पेड कंटेंट भी तैयार करवाए जा रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ अवाम की अक्सरियत हो तो मेरा ख्याल है कोई भी इम्पैक्ट वो नहीं डाल सकते। जो पिछले 2 सालों के अंदर हुआ, पाकिस्तान की फौज हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान के जो आम अवाम है वो भी हमेशा जिंदाबाद है। लेकिन ये असल में जो है वो मामलात चंद किरदारों की गलत फहमियाँ, इख्तलाफात वो पाकिस्तानी अवाम और इदारों को किस तरह आमने सामने खड़ी कर देती हैं, ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा आम सेमिनार हुआ। इस सेमिनार के अंदर तहफ़्फ़ुज़ आइन बेसिकली मूवमेंट है जिसको अचकज़ई साहब हेड कर रहे हैं। उसके अंदर 4-5 जमातें और हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अख्तर मेंगल वगैरह शामिल हैं। अब इसका जो आज सेमिनार हुआ है, इसमें बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई है और ये जो गुफ्तगू की गई है, इसमें लियाकत बलूच जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो कहते हैं कि ये जो धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, आप बेशक मस्जिद के मीनार पे चढ़ के भी कस्में उठाएं, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये इशारा उन्होंने DGISPR जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया है। अब लतीफ खोसा जो है उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी आम बात थी। उन्होंने कहा कि अगर ये जना हाउस है तो तुम इस कौमी विरसे पर काबिज हो, इस पर कौम से माफी मांगो। ये उन्होंने कहा है जी माफी मांगे, चूंकि ये तो लोगों को पता ही नहीं था कि जना हाउस पे कब्जा हुआ है, वहां पे कोर कमांडर साहब रहते हैं। तो ये बात उन्होंने की है। फिर जो है वो बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि सियासी टोला कहने की मजम्मत करते हैं, हमारे पास 2/3 अक्सरियत है, 7% बात की दुरुस्तगी कर लें, मुल्क के वफादार हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। IMF को कोई ऐसा खत नहीं लिखा कि पाकिस्तान की इमदाद बंद या कम करो, साजिशी टोला कहने वाले माफी मांगे। अच्छा, फिर इसके साथ जो है वो और जो लीडरशिप है, खास तौर पर जो एक बात मैं आपके सामने रख दूं, उमर अयूब, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा DGISPR साहब आप स्टेट नहीं हैं, स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है, आप मुहाफिज हैं, मालक नहीं है। मालक पाकिस्तान की अवाम है। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 सीटें दी, जिसे 94 कर दिया गया, जो काबिल मुजम्मत है। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो की गई। फिर इसका जो अलामिया है वो जारी किया गया है और अलामिया के जो नुकात हैं वो हैं जी 10 नुकाती ये अलामिया है, जिसमें फ़लस्तीन, कश्मीर का मसला और गंदम का जो स्कैंडल है उसकी मदम्मत की गई है। फिर साथ ही जो है बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन, फिर मकामी जो इलाके हैं वहाँ से मादनियात निकलती हैं तो वो जो वसाइल हैं वो उनको मिलने चाहिए। चमन गवादर और दीगर इलाकों में अवामी धरनों की हमायत का ऐलान किया गया है। गैर मुल्की मुदाखलत की रोकथाम, आज़ाद खारजा पॉलिसी, IMF की गुलामी का खात्मा, ये कहा गया है। और फिर वकला पर जो तशद्दुद हुआ है उसकी मजम्मत की गई है और पाक चाइना बेहतरीन ताल्लुकात और CPEC पर जो पेशरफ्त है उसको बढ़ाने की बात की गई है और जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया गया और साथ बड़ी तफसील से ऊपर जो इसका इब्तदाई है
اس کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ ماحول بہتر ہونا چاہیے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر چلنا چاہیے۔ بہرحال وہاں سخت گفتگو ہوئی، تقریریں ہوئیں، وہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، زیادہ رکھنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ جلتی پر جو ہے مزید تیل ڈالا جائے۔ اب ایک اور بڑی صورتحال ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ پریس کانفرنس میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، چونکہ وہ سمجھتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں ہو کہ ڈنڈا ان کے پاس ہے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے نہیں دی جاتی، مریم نواز کا ایک ناجائز صوبے پر قبضہ ہے، وفاق کے اوپر اس کے چچا اور آل زردار کو مل کر قبضہ دلوا دیا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں، یہ تو قبضہ گروپ ہے۔ قبضہ کب تک برقرار رہتا ہے؟ جب تک عوام کی اکثریت کھڑی نہیں ہوتی۔ پریکٹیکلی ووٹ کی طاقت سے تو وہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور میرا خیال ہے وہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر پرامن جد و جہد کی قدر ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور جہاں پہ بات چیت کرنی چاہیے وہاں پہ جو ہے وہ ڈنڈے اور بندوقیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ الٹ گیم اس ملک کے اندر چل رہی ہے۔ اب جو ہے یہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے معافی کی بات کی، عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، تو سیاست ڈاٹ پی کے نے ایک انٹرویو کیا، اور یہ جو انٹرویو ہے یہ میں نے سنا، اور پھر ویسے بھی انہوں نے ایک سروے دیا ہوا ہے، اور سروے کے اندر بھی 95 اور 5% کی ریشو چل رہی ہے۔ اچھا، اب اس پوری صورتحال کے اندر جب میں نے یہ سروے سنا، اور یہ راولپنڈی کے اندر ہے، اور راولپنڈی کے اندر پنڈی کی عوام کی جو رائے ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ پاکستان پورا جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہے اور اس کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ اکثریت لوگوں کا یہ کہنا تھا اس گفتگو کے اندر، جو بہت سارے لوگ سن چکے ہوں گے، اور یہ بڑے چونکا دینے والی صورتحال ہے، یعنی دیکھیے نا، اب پتہ نہیں ان پر تو مزید پابندیاں لگ جائیں، لیکن انہوں نے جب سروے کیا اور پوچھا کہ جناب بتائیے کہ یہ 9 مئی واقعہ کیسے ہوا، سب بہت سارے جو اکثریت تھی انہوں نے کہا جی یہ ان کی سازش تھی، یعنی تحریک انصاف کی سازش یا پلان اس کو قرار نہیں دیا عوام نے۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ سارے بیانیوں پر بھاری پڑ گیا ہے، عوام نے جو ہے اس بیانیے کو بائے کیا ہے، اسی بنیاد پر 8 فروری کو انتخابات کے اندر تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے۔ اچھا، اب دوسری جو بات ہے وہ بڑی عام ہے، اور اس نے چونکا دی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے بھائی عمران خان معافی نہیں مانگنی۔ اب یہ اس لیے بڑی عام صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ اب افواج پاکستان ایکچول ہیں نہیں، چند کردار ہوتے ہیں ظاہر ہے، جو ذمہ داریوں پہ اوپر فیصلہ ساز ہوتے ہیں، جن کو مقتدرہ بولتے ہیں، باقی تو عام پاکستانی ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بیٹے اور جو ہے وہ انکل، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اچھا، اب انہوں نے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس ایک جملے کے اندر جو میں نے دیکھا، تو یہ ایک نفرت ہے، یہ لوگوں کی ناپسندیدگی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 9 مئی کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، اس کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کرنے کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا اس کو۔ لوگ، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈی جی آئی ایس پی آر، پاک فوج، پاکستانی فوج کا جو ترجمان ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی معافی مانگیں گے تو بات ہوگی، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں عمران خان معافی نہیں مانگنی۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو پہلے خاموشی ہوتی تھی وہ خاموشی ٹوٹ گئی ہے، لوگوں کے خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں۔ پہلے ڈنڈے کے زور پر جیسے بھی ہانکا گیا، اور چند ٹاؤٹ صحافیوں اور میڈیا چینلز کو مینجمنٹ کر کے، اور آل زردیر اور آل شریف جو ہے اس کو مینج کر کے زبردستی بٹھا کے یہ سمجھا گیا کہ شاید عوام تو ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک کے لیے جہاں ایک طرف انڈیا جیسا عدلی دشمن ہو، دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان، جہاں پر اکثر بارڈر اور سیکورٹی کے ایشوز رہتے ہیں، اور پھر امریکہ اس کا ایک اثر و رسوخ ہے، پھر ایران ہے ایک طرف، وہاں سے بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے، تو ایک ایسا ملک، اور چائنا دوسری طرف ہے، آپ کو علم ہے۔
اب ایک انتہائی عام ملک، اس کی عوام کی اکثریت ایک طرف اور اس کے جو مقتدرہ ہے وہ دوسری طرف، اب وہ مقتدرہ ماننے کے لیے، یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی سورج جیسے روشنی ہو اور پتہ ہو کہ یہ سورج چڑھا ہوا ہے اور بندہ کہے نہیں نہیں یہ شام ہے، رات ہے، تحریک انصاف کی مقبولیت کا انکار کرنا، یہ ایسی ہی بڑی حماقت ہے۔ اب 9 مئی ہے، رونا دھونا شروع ہے، لازمی بات ہے، یہ اس کو بڑا سانحہ بنا کے پیش کیا جاتا رہا۔ اچھا، ہم خود یہ سمجھتے تھے، میں خود اپنی جو میری پرسنل اوپینین ہے، میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے پاکستانی فوج سے سب کو پیار ہے، محبت ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن چند لوگوں نے جنہوں نے کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جب دیکھا گیا کہ اس کو تو سیاسی استعمال کیا گیا اس کا، یعنی ایک خاتون جو ایک جگہ پہ موجود ہے اور وہ جلاؤ گراؤ میں ملوث بھی نہیں ہے یا نوجوان ہے، تو وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے 9 مئی کے سانے سے، نہ کوئی حملے سے، یہ تو ایک سڈن صورتحال ڈیولپ ہوئی۔ اور 9 مئی اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے ایک سابق وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے جو قائد ہیں، ان کو تذلیل کر کے گرفتار کیا ہے۔ حالانکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں بھائی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان آ رہے تھے، راستے میں بھی آپ گرفتار کر سکتے تھے، ہائی کورٹ سے واپس انہوں نے لاہور جانا تھا، تو آپ واپسی پہ باہر جب نکل جاتے تو گرفتار آپ کی، تو سیکیورٹی تو آپ کی تھی، آپ کی سیکیورٹی میں تو سارا کچھ ہو رہا تھا، تو آپ گرفتار کر دیتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے شیشے توڑ کر یہ جو کچھ کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ اس کا واضح مقصد ایک خوف پھیلانا لگتا ہے، اور پھر سابق وزیر اعظم کی تذلیل کرنا، لوگوں کو ان کی اوقات بتانا کہ بھائی تمہارا محبوب لیڈر ہے اور ہم اس طرح جو ہے وہ یہ کرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ 9 مئی کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں، اور پھر کیمرے غائب ہونا، بڑے سنجیدہ سوالات ہیں، وہ جواب جو ہے وہ ڈی جی صاحب بہرحال نہیں دے سکے۔ اچھا، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑا تکڑا میچ پڑ گیا ہے، اور یہ جو میچ ہے بالآخر یہ ہونا تھا، اور یہ ہیں جی جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے شکایت کی، آپ کو علم ہے جسٹس بابر ستار نے پہلے شکایت کی کہ میرے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، میرے ڈاکومنٹ سوشل میڈیا پر لیک کیے گئے، ٹرولز جو تھے انہوں نے کمپین کی، لہذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ انتظامی کمیٹی نے فیصلہ کیا اور توہین عدالت کارروائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے بھی شکایت کی، کیوں کی؟ بھئی قاضی صاحب مسرت ہلالی اور اوپر بیٹھ کے وہ روز کہتے ہیں کہ جن کے اندر خوف ہے وہ خود کارروائی کریں، اپنے اختیارات استعمال کریں، اب انہوں نے کر دیے ہیں، اور عامر فاروق یہ کر نہیں سکتے کہ منع کریں، چونکہ وہ تنہا ہے، جیسے قاضی صاحب بھی ان کے ساتھ تو بھی دو چار لوگ وہاں پہ ہیں۔ اچھا، محسن اختر کیانی جو ہے ان کی شکایت پر لارجر بینچ بن گیا، اور چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر اس بینچ کے اندر شامل ہوں گے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف جو شکایت ہے، یعنی کی شکایت جو ہے جن لوگوں کے خلاف ہے، جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ بنا دیا گیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان یہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اب یہ سماعت کریں گے۔ اب یہ روز بات کرتے ہیں جی یہ ججز کے ٹرولز ہوتے ہیں، یہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، یہ اس طرح پراپیگنڈا ہوتا ہے، تو قانون بن رہا ہے، اتھارٹی بن رہی ہے، تو پہلا ٹیسٹ کیس ہے اتھارٹی کے لیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جتنے بھی پراپیگنڈا کرنے والے ہیں، اب اگر تو بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی طاقتور حلقوں کے ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوں، نون لیگ پیپلز پارٹی کے ٹرولز ہوں، ان پر اس ملک کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ تو ملک کی مفاد ہے، اور باقی جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اگر کوئی کام کر دیں اور ان کے حمایت کے اندر کوئی بھی بات کرے، تو وہ پھر پراپیگنڈا، انتشار، فرقہ پرستی اور کیا کیا ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا، 2 ججز کی جو شکایات ہیں ان پر یہ بڑی سماعت ہے، انتہائی عام سماعت ہے، اور یہ ڈٹرمن کرے گی کہ اب آگے عدلیہ نے کتنی آزادی لینی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔